टिंग! ये आवाज सुनते ही आपने अपना फोन देखा और क्या देखते हैं कि इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। 2-3 दिनों से इसी बात का इंतजार था कि तनख्वाह कब आएगी, और अब फोन पर मैसेज आ ही गया कि पैसे आपके अकाउंट में आ गए हैं। फौरन ही जहन में महीने का सारा हिसाब किताब चलने लगा और कुछ ही मिनटों में आपके जहन में अगले 30 दिनों का बजट तैयार है। बिजली के बिल में क्या रकम खर्च होगी, बच्चों की स्कूल फीस में कितना पैसा जाएगा, बेगम के नाज नखरों का क्या सिस्टम है और दूसरे जरूरी खर्चों में क्या रकम इस्तेमाल होगी। बस यूं समझ लें कि इसी सारे अमल को जो आपके जहन में तनख्वाह का टिंग सुनते ही शुरू हो गया, हम मुआशियात या इकोनॉमिक्स कहते हैं। हमारे पास क्या वसाइल या रिसोर्सेस दस्तयाब यानी अवेलेबल हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसे कि हमारी इफादियत या यूटिलिटी ज्यादा से ज्यादा यानी मैक्सिमम हो। इकोनॉमिक्स की इस दुनिया के नज़ारों से पहले हम दौरे जदीद के सबसे नामवर मईशतदान यानी इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, जिनका ताल्लुक स्कॉटलैंड से है, उनकी कही हुई एक बात पर नजर डालते हैं। एडम स्मिथ को आज के इकोनॉमिक ख्यालात का बानी भी समझा जाता है। ये बात सन 1776 यानी 1776 में छपी उनकी किताब वेल्थ ऑफ नेशंस से है। इत्तफाक से ये वही साल है जिस साल में अमेरिका ने आजादी का ऐलान किया था। उनकी बात का खुलासा ये है कि मैं और आप, हम सब, निजी कारोबार और इंडस्ट्रीज और हर कोई लाजमी तौर पर ये देखकर फैसले नहीं करता कि हमारे अमल से अवाम का यानी हमारे इर्द गिर्द के लोगों का क्या फायदा होगा। हम सब अपने इकोनॉमिक फैसले सिर्फ अपना फायदा देखकर करते हैं। लेकिन जब सारी आबादी ऐसे करने लगती है तो एक खामोश ताकत पैदा हो जाती है, जिसे एडम स्मिथ इनविजिबल हैंड यानी कि छुपा हुआ हाथ का नाम देते हैं। और वो कहते हैं कि जब ये इनविजिबल हैंड की ताकत पैदा हो जाती है, वो खुद ब खुद मुल्की या कौमी सतह पर उमूमी तौर पर अवामी बेहतरी की फिजा कायम कर देती है। इसलिए ये ज्यादा बेहतर है कि लोगों को अपने फायदे के फैसले करने का कहा जाए, बजाय इसके कि सबको अवामी मफाद में फैसले करने का कहा जाए। अब हम इस मिसाल को ऐसे भी कह सकते हैं कि एक कश्ती है जिसमें एक ही खानदान के 10 लोग सवार हैं और वो अचानक से डूबने लगती है। अब जो खानदान का सरबरा है वो या तो ये कर सकता है कि अपने आप को बचाने की भी ज्यादा फिक्र ना करे और हर किसी को बचाने की कोशिश करता रहे। इसमें हो सकता है कि 5 लोग डूब जाएं और 5 लोग बच जाएं। लेकिन अगर वो 10 के 10 लोग अपने फायदे का फैसला कर लें और अपनी अपनी हिफाजत कर लें, यानी कि तैर कर खुद ब खुद 10 के 10 लोग किनारे की तरफ चले जाएं, तो एक तरह से वो सारा ही खानदान बच जाएगा। अब एडम स्मिथ का जो ये ख्याल है, ये कोई मामूली बात नहीं है। सरमायादाराना निजाम या कैपिटलिज्म की बुनियाद यही सोच है, और इसीलिए हमने इस बात को अहमियत दी है कि एडम स्मिथ का ये ख्याल और अमेरिका की आजादी का ऐलान एक ही साल यानी 1776 सन 1776 में हुआ। क्योंकि अमेरिका के जो बानी सियासतदान थे, जिन्होंने नई रियासत का आईन भी लिखा, सरमायादाराना निजाम या कैपिटलिज्म उनके जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी के तसव्वुर की बुनियादों में से एक था। खुलासा ये कि एडम स्मिथ के ख्यालात का उन पर ठीक ठाक असर था। बहरहाल ये कहना तो आसान है कि हर कोई अगर सिर्फ अपना फायदा देखे तो सारे मुआशरे का फायदा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा ही हो। और शायद एडम स्मिथ का मतलब ये नहीं है कि इंसान को हमेशा ही सिर्फ अपना सोचना चाहिए या उसे उसके फैसलों का दूसरों पर क्या असर पड़ेगा ये सोचना ही नहीं चाहिए, बल्कि उनका कहना यह है
کہ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ اگر ہر کوئی صرف اپنا سوچنے لگے تو شاید عمومی بہتری یا گریٹر گڈ پیدا ہو جائے. یعنی جتنی زیادہ جدیدیت یا انوویشن یا جتنی زیادہ سرمایہ داری یا انویسٹمنٹ، اتنی زیادہ پیداواری صلاحیت یعنی پروڈکٹیوٹی، اور اتنے ہی زیادہ وسائل، اور جتنے زیادہ عمومی وسائل اتنا زیادہ سب کا حصہ. یہاں ہو یہ رہا ہے کہ ایڈم اسمتھ کی بات کے دو حصے ہیں. ان کی ایک بات کا لینا دینا جزیاتی معاشیات یعنی مائکرو اکنامکس سے ہے. مائکرو یعنی معیشت کے انفرادی ٹکڑے، جیسے کہ میں اور آپ، یا کاروبار یا انڈسٹریز وغیرہ، جو سب اپنے اپنے فائدے کے فیصلے کریں گے. یعنی میں، آپ، کاروبار، انڈسٹری سب اپنے اپنے فائدے کے فیصلے کریں گے. اور دوسری بات کا لینا دینا کلیاتی معاشیات یعنی میکرو اکنامکس سے ہے، جس کا تعلق ساری معیشت یعنی سارے معاشرے کے فائدے سے ہے. اکنامکس کے علم کو آج کے دور میں ہم ان دو طریقوں سے ہی پڑھتے ہیں. مائکرو اکنامکس میں مائکرو کا مطلب ہے انفرادی سطح پر یہ دیکھنا کہ لوگ اور کاروبار اپنے فیصلے کیسے کر رہے ہیں. ان فیصلوں کو ہم تقسیم بھی کہہ سکتے ہیں یا ایلوکیشن، کہ بھلا یہ لوگ اپنے وسائل یا ریسورسز کو اپنی ضروریات میں کیسے تقسیم یا ایلوکیٹ کر رہے ہیں. یہ گھرانے، لوگ یا کاروبار وغیرہ ہمیشہ اس بات میں پھنسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کم یا محدود وسائل ہیں یعنی اسکیرس ریسورسز، لیکن ضروریات زیادہ. تو اب ان محدود وسائل کو بہتر سے بہتر طریقے سے کیسے استعمال کیا جائے. اکثر ہمیں شادی شدہ لوگ یہ کہتے ملیں گے، بھیا سچا پیار نہیں ملا. اسی لیے تقریباً ہر ہی محفل میں اس بات پر اتفاق ہوتا ہے کہ سچا پیار واقعی ایک اسکیرس ریسورس ہے. لیکن اکنامکس میں اسکیرس ریسورسز ان محدود وسائل کو کہا جاتا ہے جو ہمیشہ ایک حد تک ہی ہمیں مل سکتے ہیں، اور جتنا مل جائے ہم اس کو دیکھتے ہوئے اپنے فیصلے کرتے ہیں. مثال کے طور پر صاف پانی، زرخیز زمین، روپیہ، وقت، کھانے پینے کا سامان، یہ سب ہمیشہ ایک حد میں ہی ہمیں ملتا ہے. اور جب ہم کتنا ہے یہ دیکھتے ہوئے اپنے فیصلے کرتے ہیں تو ہمارے فیصلوں کا بازار پر، چیزوں کی قیمتوں پر کیا اثر پڑتا ہے، ان سوالوں کا جواب ہم مائکرو اکنامکس میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جب لوگ، گھرانے، کاروبار وغیرہ اپنے فائدے کے فیصلے کر لیں اور اس کا اثر ان کے ارد گرد کی بازاروں، چیزوں کی قیمتوں پر پڑنے لگے، ایسے ہزاروں، لاکھوں اور پاکستان جیسے ملک میں تو کروڑوں لوگوں اور گھرانوں کے انفرادی فیصلے مل کر سارے معاشرے یا معیشت پر کیا اثر ڈالتے ہیں. یعنی میکرو یا اجتماعی طور پر یہ فیصلے اکانومی کو کیسے متاثر کرتے ہیں، ان سوالوں کے جواب ہم میکرو اکنامکس میں ڈھونڈتے ہیں. ٹیکس بڑھا دینے چاہیے یا کم کر دینے چاہیے، دونوں صورتوں میں لوگوں کی فیصلہ سازی پر کیا اثر پڑے گا. کیا پیداوار پر مزید قانون بنائیں یا لوگوں کو آزادانہ کام کرنے دیں. یہ سوالات اور ایسے اور بہت سارے سوالات ہمیں میکرو اکنامکس میں اکثر دکھائی دیں گے. میکرو اکنامکس میں ہمیں ملکی پالیسی کو سمجھنے کا موقع ملے گا. ان پالیسیوں کے ذریعے حکومت اوپر سے نیچے تک اپنا اثر پہنچاتی ہے، اور دونوں ہی شاخوں یعنی مائکرو اور میکرو اکنامکس میں چیزوں کو بہتر سمجھنے کے لیے ریاضی یعنی میتھمیٹکس کا استعمال بھی کافی کیا جاتا ہے. لیکن میتھ کے استعمال پر ہمیں احتیاط بھی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہم چیزوں کو بہت سادہ کر کے جب کام کرتے ہیں تو میتھ کا استعمال ہمارے نتیجوں کو حقیقت سے بہت دور لے جا سکتا ہے. ہمیں ایسا لگے گا کہ بھائی ہم نے تو ایک طرح سے اپنا نتیجہ میتھ کا استعمال کر کے ثابت کر دیا یعنی پروف کر دیا، لیکن ہمارے کچھ مفروضے یا assumptions غلط بھی ہو سکتے ہیں یا حقیقت سے بہت دور بھی ہو سکتے ہیں. اور
اس وجہ سے ہمارا نتیجہ بھی مکمل طور پر غلط ہو سکتا ہے، اور ایسی غلطیاں عام طور پر میکرو اکنامکس میں زیادہ ہوتی ہیں۔ مائکرو اکنامکس میں ہم ایک انتہائی دلچسپ اور من موجی سی شے یعنی انسانی دماغ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کروڑوں انفرادی دماغ اپنا اپنا کیا فیصلہ کریں گے، اور ان کروڑوں فیصلوں کا مل کر پوری اکانومی پر کیا اثر پڑے گا۔ تو یہاں تو معاملات اور زیادہ ہی الجھ جاتے ہیں۔ اب یہ کروڑوں فیصلے جب آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو کیا ہی بھونچال آئے گا۔ ان چیزوں کے اندازے لگا کر پھر اس پر میتھ کے فارمولے لگا کر کوئی نتیجہ ڈھونڈنا بہت ہی مشکل اور رسکی کام ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یعنی مفروضوں پر میتھ استعمال کر کے ہم مستقبل جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن میتھ استعمال کر کے یہ نمونے بنانا جنہیں ہم ماڈلز کہتے ہیں، جو کہ انسٹاگرام والے ماڈل سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، یہ بہت ضروری اور اہم بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم ان کو بالکل چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ ان سے ملنے والے نتیجے بھی اکثر کام کے ہوتے ہیں، لیکن بس ہمیں غلطی کی کچھ گنجائش رکھنی ہوتی ہے، یا کہہ لیں کہ مارجن رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا اصل خیال کسی حد تک ان ماڈلز کے ذریعے صحیح یا غلط ثابت ہو رہا ہے یا نہیں، بس ہمیں بنیادی طور پر یہی دیکھنا ہوتا ہے۔ اور ہمارے اصل خیال کی مضبوطی کو ہم میتھ کے بغیر بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ہم دو اور اقوال یعنی کوڈز کو یہاں شامل کرتے ہیں۔ کسی حد تک یہ مزاحیہ ہیں، لیکن یہ ہمیں اکنامکس میں میتھس کا جو بے حد استعمال ہے اس کے کیا ممکنہ اثرات ہو سکتے ہیں سمجھنے میں مدد دیں گے۔ 1900 کی دہائی میں شائع ہونے والے الفریڈ نوف کا کوٹ ہے، ایک اکنامسٹ وہ شخص ہوتا ہے جو صاف بات کو بے تکی منطق کے ذریعے بیان کرتا ہے۔ انگریزی میں یہ کوٹ ہے، "An economist is a man who states the obvious in terms of the incomprehensible"۔ اور جو یہ بے تکی منطق کی طرف اشارہ ہے، یہ اس سارے میتھ کی بات ہو رہی ہے جو اکنامکس میں استعمال ہوتی ہے، اور ہماری ان ویڈیوز کے سلسلے میں ہم بظاہر ان بے تکی باتوں میں تک ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ اکنامکس کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن الفریڈ کی یہ بات بھی اپنی جگہ اہم ہے۔ ہم ایک خیال لیتے ہیں جو دیکھنے میں ہمیں بالکل ٹھیک لگتا ہے، بات بہت سیدھی سیدھی لگتی ہے، لیکن جب ہم اسے میتھ کے ذریعے صحیح ثابت کرنے لگتے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہماری میتھ ہمارے خیال کے قریب ہو اور مناسب ہو، ہمارے مفروضے بھی مناسب ہوں۔ میتھ میں ہم صرف بنیادی فارمولے نہیں لگا سکتے۔ اب ہم دوسرے کوٹ پر آتے ہیں۔ یہ لارنس جے پیٹر کا کوٹ ہے، جو یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا کے پروفیسر ہیں۔ An economist is an expert who will know tomorrow why the things he predicted yesterday didn't happen today۔ اسے اگر ہم اردو میں کہیں تو ایک اکنامسٹ وہ ماہر ایکسپرٹ ہے جسے کل یہ پتا چلے گا کہ اس نے گزرے ہوئے کل میں جو آج کے لیے پیشین گوئی کی تھی وہ صحیح ثابت کیوں نہیں ہوئی۔ یہ بات خاص طور پر میکرو اکنامکس کے لیے بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے، کیونکہ میکرو اکنامکس میں ہم ہر وقت آنے والے کل کے اندازے لگاتے ہیں۔ معیشت ایک وقت کے بعد کہاں کھڑی ہوگی، کیا کرنا چاہیے، مندی یا ریسیشن کب تک چلے گی، اگلے سال ہماری شرح نمو یعنی ترقی کی رفتار جسے ہم انگریزی میں گروتھ ریٹ کہتے ہیں وہ کتنی رہے گی، مہنگائی کیا رہے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ اندازے بہت دفعہ غلط نکلتے ہیں۔ میتھ کے استعمال اور آہستہ آہستہ اکنامکس کی دنیا کے پھیلنے کی وجہ سے اکنامکس کو بھی اب ایک سائنس کا درجہ مل چکا ہے، لیکن یہ فزکس یا بایولوجی جیسی سائنس نہیں ہے جہاں ہمیں بہت پکے سچ ملتے ہیں۔ اکنامکس میں چیزوں پر بہت بحث کی جاتی ہے، اور بہت حد تک ممکن ہے کہ دو اکانومسٹ ایک ہی بات پر دو بالکل مختلف نظریے رکھتے ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں جو ہر محفل میں اکانومی کی تباہ حالی پر گفتگو کرنا بہت پسند کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کسی نے ان سے اس ٹاپک سے جو خاص لگاؤ ہے اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے، بس بھائی کیا بتاؤں، بیگم کے ناز نخروں نے تو میرے جیب کی مائکرو اور میکرو
دونوں ہی اکانومیاں تباہ کر دی ہیں۔ ملک کی حالت پر بات کر کے دل تھوڑا مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس ڈوبتی کشتی میں ہم اکیلے نہیں ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ، میں اور یہ بیچارے ہمارے دوست جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، سب مل کر اس سائنس سے مزید چسکیاں لینے کی کوشش کریں گے۔